नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को हो भाई फयाज स्टार गुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं सदा खुश और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ज़रूरी समझा कि एक अहम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दीन की मेहनत के बारे में है। और अल्लाह के फजल करम से जब हम लोग दीन की मेहनत करेंगे और दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है जो अल्लाह की दीन की अज़मत को सुनते हैं, अल्लाह की अज़मत को सुनते हैं, अल्लाह के बोल के लिए अपना दिल खाली करके बैठते हैं और अल्लाह की बात को सुनते हैं और अल्लाह की अज़मत को सुनकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो आम मुसलमानों में से हैं। तो ऐसे लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कोई तूर पर जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह जल्ल जलालहू, ए अल्लाह जल्ल जलालहू, अगर ये सारी मखलूक़ात जो है, जिन वइन शरीन परिन जमदार नबातात जितनी भी है, या अल्लाह ये तेरी नाफरमान हो जाए तो या अल्लाह तू इनके साथ क्या कर लेगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, अव्वल तो ये हो नहीं सकता कि ये सारी मखलूक़ात जो है ये मेरी नाफरमान हो जाए, ये जिन वैन शरीन परिन जमादात नबात मेरी नाफरमान हो जाए और मेरे अहकामात के अगेंस्ट चलने लगें। अव्वल तो ये हो नहीं सकता कि सारे इस तरह हो जाएं। और अगर ऐसा हो भी गया तो ए मूसा, मैं इन पर एक जानवर मुसल्लत कर दूंगा। एक जानवर, वो जानवर आएगा और इस सारे के सारी मखलूक़ात को एक नवाला बनाकर हड़प कर जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, बहुत ज़्यादा हैरान हुए, हद तक खड़े होकर देखने लगे। फिर फरमाया कि या अल्लाह, इतना बड़ा जानवर, और या अल्लाह इतने बड़े जानवर को आपने पाला कहाँ पे है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, वो जानवर जो है वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में है। अल्लाह करीम ने चरागाह की बात नहीं की, चरागाहों की बात की है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह करीम के पास बहुत बड़े ख़जाने हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, वो चरागाह कहाँ है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, वो चरागाहें जो हैं वो मेरे इल्म में हैं, मेरे इल्म में, तुम्हें नहीं पता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि हम जब किसी चीज़ को बनाने का इरादा फरमा लेते हैं, उसको इतना ही कह देते हैं कि हो जा, फयकून, वो हो जाती है। कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इरादे का, उसके अमर का नाम जो है वो वजूद है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम्हारा रब जो है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करने वाला है, अपने एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ी अज़मत वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम से फरमाया कि या अल्लाह, तकदीर क्या है? तकदीर क्या है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, तकदीर वो है जो मैंने एक बंदे के नसीब में लिख दिया, वो अटल होता है और उसी के अकॉर्ड में, यानी कि जो फैसला हुआ होता है मेरी तरफ से, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया और उसी के मुताबिक उसके साथ होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरी समझ से बाला तर है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मूसा, दरिया कुलज़म पे पहुँचो, वहाँ पे एक बहरी जहाज़ आने वाला है फ़लाने मुकाम पे, और वो वहीं पे फ़लाने मुकाम पे गर्क हो जाएगा। सारे के सारे लोग, उसमें जितने भी मखलूक होंगे और जितने भी इंसान होंगे, सारे के सारे डूब के हलाक हो जाएंगे। तो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। तो जब अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम अब तकदीर की हालत को देखने के लिए, तकदीर को मालूम करने के लिए
تقدیر کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کریم تقدیر کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام کے بارے میں اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پہ فلاں مقام پہ بحری جہاز آئے گا، اور وہاں پہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے فلاں مقام پہ وہ غرق ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ بھی ہوا، کیونکہ اس کی امت تھی۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے بڑا گڑ گڑاتا ہے، بڑا خفا ہوتا ہے، ان کی کامیابی کے لیے سوچتا ہے، اور ان کو ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، تو جو ہی پہنچے تو جس پوائنٹ پہ جہاز نے غرق ہونا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ جہاز یہاں پہ آتا ہے تو ان کو تو میں آواز بھی نہیں دے سکوں گا، کیونکہ جو ہی میں آواز دوں گا وہ اسی مقام پہ ڈوب جائے گا۔ تو اس لیے لہذا ان کے پروٹیکشن کے لیے مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے نکلنا پڑے گا، تاکہ میں پہلے ان لوگوں کو انفارم کر دوں، اور اس مقام سے آنے سے قبل ہی، یعنی اس مقام تک پہنچنے سے قبل ہی وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سیو کر لیں۔ اس کی تو اپنی کوشش تھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم کو بچانے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم تھا اپنے پیغمبر کو سمجھانے کا۔ یہ وہاں سے بھاگے میرے بھائی بزرگ دوستوں، کافی دور آئے، اتنے فاصلے پہ آئے کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ جہاز والے میری سنیں بھی تو یہ کنارے پہ اس مقام سے پہنچنے سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے، اب دیکھا تو بحری جہاز آ رہا۔ اب جب بحری جہاز آ رہا تو اس نے ان کو آواز دی کہ اے جہاز والو، اے مسافرو، یعنی کہ سوارو، سن لو، ان قریب ہی تمہارا جہاز جو ہے فلاں مقام پہ ڈوب جائے گا، اور تم لوگ میری سنو اور کنارے پہ آ لگو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی، اور وہ جہاز آگے سے گزر گیا۔ جب گزرا، جو ہی اس مقام پہ پہنچتا ہے، اسی مقام پہ وہ جہاز غرق ہو جاتا ہے، سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، بیچ میں حیوان بھی تھے، انسان بھی تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرے کہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے میری نہیں سنی، اور یہ لوگ غرق ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جو ہے اللہ کریم نے اس کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی ایک بحری جہاز کی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ دو بحری جہاز آئیں گے اور دونوں وہاں پہ غرق ہوں گے۔ ایک چونکہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو یہ پھر جو ہے نا، یہ وہیں پہ کھڑا رہا، تو دوسرے بحری جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ چلے ایک نے تو نہیں سنی، یہ دوسرا جو ہے اس کو تو میں سیو کر لوں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو ہی دوسرا بحری جہاز آتا ہے، یہ پھر تیزی سے آواز دیتے ہیں کہ اے بحری جہاز والے سنو، ان قریب ہی تمہارا جہاز فلاں مقام پہ ڈوب جائے گا، لہذا میری سنو اور کنارے پہ آ لگو۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی جو ہے ان کو میں نے آواز دی، انہوں نے میری نہیں سنی اور وہ غرق ہو گئے، لہذا تم لوگ سنو، تم لوگ آ جاؤ کنارے پہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ان لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم خیر طلب کرتے ہیں کہ یہ ہماری سواری ہے اور ہماری مجبوری ہے، دوسرا کوئی سورس ہی نہیں ہے ہمارا، یعنی کہ مال برداری لے جانے کے لیے، یہ ہمارا سورس ہے، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخیریت اپنے مقام تک پہنچا دے، جس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے ہمیں سلامتی سے لے کے جائے، اور باقی یہ ہمارا راستہ ہے، باقی اسی کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، لیکن ہم اس سے خیر طلب کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیر دے، ہماری دعا ہے کہ بخیر ہم میں پہنچیں، لیکن ہم نہیں ابھی کنارے پہ آ سکتے۔ باہر کے میرے بھائی بزرگ دوستوں، وہ بحری جہاز بھی جو ٹارگیٹڈ پوائنٹ تھا کہ اس نے بھی وہیں پہ غرق ہونا تھا، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، جب یہ جہاز وہاں پہ پہنچا تو یہ جہاز غرق نہیں ہوا، بلکہ یہ وہاں سے گزر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بہت حیران ہوئے کہ یا اللہ، آپ نے تو ان دونوں جہازوں کے بارے میں جو کہا ہوا تھا کہ یہ دونوں جہاز غرق ہوں گے، پہلا والا جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا، اور دوسرا جہاز جو ہے وہ گزر کے چلا گیا، سیفلی چلا گیا وہاں سے۔ تو یا اللہ، یہ تو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے جہاز والوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کو منظور، تو ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اسی مقام پہ انہوں نے غرق ہونا ہے، تو وہ تو وہاں پہ غرق ہو گئے، انہوں نے میری مرضی کے ساتھ اپنی رضا کو مطلب ہے کہ رکھا، اب جوڑ کے رکھا اپنی مرضی کو میری رضا کے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ جو اللہ کو منظور، تو مجھے تو یہی منظور تھا۔ لیکن یہ جو دوسرا جہاز تھا، ان لوگوں نے خیریت طلب کی کہ اے موسیٰ، یہ ہمارے سفر کا ذریعہ ہے، دیر از نو ادر سورس، ٹھیک ہے،
کہ ہم لوگ سے کوئی دوسرا سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو مینیج کریں اور اس کے مطابق اپنا سفر جاری رکھیں. یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا سفر ہے. اللہ کریم تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے دعا ہے کہ اللہ بخیر خیر و عافیت سے ہمیں اپنے مقام تک پہنچا دے سلامتی کے ساتھ. تو اے موسیٰ، یہ دوسرے جہاز والوں نے جبکہ میری طرف سے تو یہی لکھا تھا ان کی تقدیر میں کہ دونوں نے یہیں پہ، یہ دونوں جہازوں نے وہیں پہ اس پوائنٹ پہ غرق ہونا ہے. لیکن اس دوسرے اور جہاز والے کے جو لوگ سوار جو سوار تھے، انہوں نے مجھ سے خیر طلب کی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے مقام تک پہنچا دے. تو جب انہوں نے دعا کی تو میں نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تقدیر جو تھی وہ میں نے بدل ڈالی اور وہاں سے وہ لوگ نکل گئے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ کریم کا اپنے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کا تھا. ان کی تربیت ہو رہی تھی کہ اے موسیٰ، کہ جب بندہ جو ہے مجھ سے خیر طلب کرتا ہے، تقدیر تو میں نے وہی انسان کی جو لکھ دی ہے، اب یہ تقدیر جو ہے یہ کسی بھی حالت میں میرے بھائیو بزرگوں دوستو ریموو نہیں ہوتی. تقدیر صرف ایک صورت میں ریموو ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیک عمل کرو اور اس نیک عمل کے بعد کوئی اچھی سی دعا پرفارم کرو، اس دعا سے آپ کی تقدیر پھر جاتی ہے. ابھی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بری تقدیر جو ہے وہ اصل میں تبدیل ہو جائے اور مجھے خیر ملے اور میں ترقی کرنے والا بنوں، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد و نصرت ہو اور غیب سے میرے لیے دروازے کھلے رحمت کے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ پھر اپنی تقدیر کو امپروو کر رہا ہے کس سورس سے؟ دعا سے. تو دعا جو ہے دعا مخ العبادہ، ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ دعا سے انسان کی تقدیر پھرتی ہے اور نیک اعمال سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بہت ہی اہم تھا کہ میں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تقدیر کو ریموو کرنے کا، اس کو امپروو کرنے کا یا اس میں امینڈمنٹ لانے کا ایک ہی سورس ہے، وہ دعا ہے. اور دعا جو ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی. ہر چھوٹے بڑی نیکی، جو بھی آپ کی چھوٹی بڑی نیکی ہوتی ہے، چاہے بڑی نیکی ہو چاہے چھوٹی نیکی ہو، میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کے فوراً بعد آپ لوگ دعا کیا کریں. ایون یہ کہ آپ لوگ راستے پہ جا رہے ہو اور ایک کانٹا جو ہوتا ہے وہ بھی جب آپ لوگ سائڈ پہ کر لیتے ہو، یہ بھی عمل صالح ہے. اس کے بعد بھی آپ لوگ جو ہے نا میرے بھائی بزرگوں دوستو دعا کر سکتے ہو اور اللہ کریم سے سوال کر سکتے ہو اور اپنی دعا میرے بھائی اپنی تقدیر کو امینڈ کروا سکتے ہو. تو یہی ایک بیسٹ طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اعمال صالح والا بنائے اور نیک اعمال کے سورس سے اللہ پاک ہماری تقدیروں میں بہتری لا کے دے اور ہر قسم کی پریشانی والی، بیماریوں والی، تکلیفوں والی، دکھ درد والی تقدیروں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. آپ لوگوں کو بھی میرے بھائیو بزرگوں دوستو اپنی تقدیروں کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں، اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں. بغیر نیک اعمال کے میرے بھائیو بزرگوں دوستو کبھی بھی فلاح نہیں ملنے والی. فلاح اگر آپ کو پانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی دین کے سورس سے، نمازوں کی پابندی سے، قرآن کی تلاوت کی پابندی سے، اچھائی کرنے سے. یہ نہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا ہے اسی لائٹ میں ہم اپنی زندگی کو پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اچھی گروتھ ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے وی شیل گرو گریجولی انشاءاللہ والعزیز. ہم بھی گرو کریں گے، ہماری نسلیں بھی گرو کریں گی. تو یہی سورس تھا. یہ بہت ضروری سمجھا کہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو تھی، یہ جو بیان تھا یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. ضرور میرے بھائی بزرگوں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اچھی باتیں سب کے ساتھ شیئر کریں اور میرے بھائی بزرگ اپنے اچھی کامنٹ سے مجھے بھی آگاہ کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک مجھے بھی شفا دے اور آپ تک اچھی باتیں پہنچتی رہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھے، بہت عزت پائیں، عزت مند رہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو. میری دعا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.